जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इमरान खान साहब एक तो अपनी पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार मुसलसल करना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब इतने नाराज़ क्यों हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। 40,000 पाकिस्तानी गायब हो गए हैं। ये कहाँ गायब हुए, किधर गए, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और एक सीनियर एंकर हैं, खातून एंकर हैं, उनके ऊपर उनके खामिद ने या साबिक खामिद ने बेतहाशा तशद्दुद किया है। ये कौन खातून है, क्यों तशद्दुद किया गया, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को 5 साल बाद एक खुशखबरी मिली है, और ये खुशखबरी 5 साल बाद क्यों मिली और पाकिस्तान को बदकिस्मती में धकेलने वाला कौन शख्स था और क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से एक मेगा स्कैम निकला है, और ये स्कैम कितने का है? 40 अरब रुपए का स्कैम है। और इसमें कौन कौन से लोग गिरफ्तार हुए और आने वाले दिनों में कौन कौन से लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, जिनमें एक चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहब कौन शामिल हैं, और उसके साथ साथ आजम स्वाति साहब की गिरफ्तारी का अमल भी जारी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आजम स्वाति साहब की प्रॉपर्टी भी शामिल है। ये क्या स्कैंडल था, किसने किया, क्यों किया, किस तरह किया, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। सबसे पहले नैब की एक कार्रवाई की तरफ जाते हैं। ये कार्रवाई 40 अरब रुपए की है। एक मेगा स्कैम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये मेगा स्कैम है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी हमेशा ये क्लेम करती है कि हम मुकम्मल तौर पे साफ सुथरे लोग हैं, हमारे हाथ किसी किस्म के रंग से रंगे हुए नहीं हैं, बल्कि हम तो आब जमसम से धुले हुए लोग हैं। हम करप्शन करते ही नहीं, ना इमरान खान करता है ना किसी और को करने देता है। लेकिन ये जो एक स्कैंडल आया है, कुछ अरसे से आ रहा था, अब जो इसकी जुजियात सामने आई हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि एक छोटा स्कैंडल नहीं बल्कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के बड़े स्कैंडल्स के अंदर से एक स्कैंडल ये है। नैब ने बाकायदा इसके ऊपर तफ्तीश शुरू कर दी है। अब ये प्रॉपर जब तफ्तीश होगी, लोग गिरफ्तार होंगे, तो आप इनके चेहरे देख के, इनका जो तरीका वारदात था उसको देख के आप हैरान ही रह जाएंगे। लेकिन बहरहाल आपको ये मैं बता देता हूं क्योंकि इसका साइज क्या है इस सारे करप्शन के स्कैंडल का। इसके अंदर 25 अरब रुपए के असासे निकले हैं, यानी 25 अरब रुपए के असासे खरीदे गए थे इन रकमों से, 40 अरब रुपए की रकम से। ये कैसे, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि होता क्या रहा है। इसके अंदर एक लग्जरी बंगला भी है, और ये बंगला एक बहुत बड़ा ड्रामा था जिसके अंदर वो लग्जरी बंगला दिखाया जाता था, और वो बाद में एक साहब ने खरीद लिया। अब वो लग्जरी बंगला भी इन असासों में शामिल है। फिर इसके साथ साथ 94 करोड़ रुपए की 77 गाड़ियां बरामद हुई हैं, यानी 77 गाड़ियां हैं जिनकी मालियत इस वक्त 94 करोड़ रुपए है। फिर 1 अरब रुपया नगद निकला है अकाउंट से, और ये ज़ाहिर बड़ी रकम है जो बाकायदा निकाली गई है। फिर इसमें गैर मुल्की करेंसी भी है, जो ज़ाहिर है उन्होंने पाक रुपीज़ को गैर मुल्की करेंसी में कन्वर्ट करके उसे भी इस्तेमाल किया था, वो भी इसी के अंदर है। फिर 3 किलो सोना भी बरामद हुआ है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा सोना का जखीरा लोगों के पास है, 3 किलो सोना। फिर इसमें से 73 बैंक अकाउंट्स निकले हैं, और उन बैंक अकाउंट्स के अंदर से 5 अरब रुपए निकले हैं, यानी मुख्तलिफ अकाउंटों के अंदर पैसे रखे हुए थे जिनको इकट्ठा किया गया तो वो 5 अरब रुपए बन गए। फिर 30 मकान हैं, यानी 30 हाउसेज हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ जगहों पे है, और ये जो सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के हैं, रावलपिंडी के हैं, पेशावर के, एबटाबाद है, मानसहरा है, और इसमें 30 मकान खरीदे गए थे। फिर 25 फ्लैट्स हैं, अब ये फ्लैट्स भी जा रहे हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर होंगे। फिर 4 फार्म हाउसेज हैं जो इसमें से निकले हैं, और फिर 2 कमर्शियल प्लॉट्स हैं और 12 कमर्शियल प्लाजे हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर 12 दुकानें भी हैं। फिर फूड कोर्ट्स भी हैं, और ये फूड कोर्ट्स बड़े जो प्लाजे हैं, जो बड़े कमर्शियल एरियाज हैं उनके अंदर है। फिर इसके अंदर एक पेंट हाउस है, और पेंट हाउस भी एक इस्लामाबाद की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी एक्सपेंसिव बिल्डिंग है, उसके अंदर पेंट हाउस है। फिर 175 कनाल अराजी है, यानी जरी ज़मीन थी 175 कनाल की, वो भी है। फिर 17, ये टोटल जो मालियत है ना, ये 12 कमर्शियल जो प्लाजे हैं, और 2 कमर्शियल प्लाट्स हैं, 30 मकान हैं, 12 दुकानें हैं, फूड कोर्ट्स हैं, पेंट हाउस है, 175 कनाल अराजी है, इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 17 अरब रुपये है। और ये 17 अरब रुपया ये है, और बाकी लग्जरी गाड़ियां और बाकी सब अमाउंट्स को मिला लें तो ये टोटल जो है इस वक्त 25 अरब रुपए की ये अमाउंट बनती है। 25 अरब रुपए के असासे हैं
جبکہ ٹوٹل والیوم جو اس کرپشن کیس کا تھا وہ 40 ارب روپے ہے. اور یہ کرپشن کیس جو ہے یہ بیسیکلی نیب نے اس کو ریکور کیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کی ہے, اور یہ سارا کیس ہی نیب کا کمال ہے. میں بار بار چیئرمین نیب کی تعریف کرتا ہوں. جنرل نذیر بٹ صاحب جو ہیں واقعی ایک ڈیڈیکیٹڈ انسان ہے, بہت ہی شاندار انسان ہے, میری ان سے بڑی ملاقاتیں ہیں. اتنا عاجز انسان, اتنا ڈیڈ آنیسٹ انسان میں نے پاکستان میں بہت کم دیکھا ہے, اور وہ بھی کسی سرکاری عہدے پہ تعینات ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اتنی ایفرٹ کر رہا ہو تو بڑی بات ہے. اور اس کے اوپر بھی بڑا پریشر ڈیفینیٹلی اس سکینڈل کے اندر بھی آیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پراپر اس کی انویسٹیگیشن کروائی, اور جو بے گناہ لوگ تھے ان کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا, لیکن جو گناہ گار ہے فیصلہ کیا گیا کہ ان میں سے کسی شخص کو چھوڑا نہیں جائے گا. اب اس کے اندر ایک کانٹریکٹر ہے محمد ایوب, اس کو گرفتار کر لیا گیا. 3 ارب روپے اس کی بینک اکاؤنٹ سے نکلے ہیں, اور یہ کانٹریکٹر جو ہے بہت بڑا کانٹریکٹر نہیں ہے, ایک عام سا آدمی ہے, لیکن اس کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں بلکہ کھربوں روپے تھے. اب یہ صاحب کرتے کیا تھے, یہ بیسیکلی کوستان سکینڈل ہے, آپ کو اگر یاد ہو تو اس کے بارے میں کچھ جزیات سامنے آئی تھیں. بڑی پوری ڈیٹیل تو میں بعد میں آپ کو پورے سکینڈل کے انفارمیشن کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ رکھوں گا, کیونکہ کچھ فائلیں میرے پاس ہیں جن کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں, میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا. بہرحال یہ جو خیبر پختونخوا کے سابق چیف منسٹر تھے محمود خان, ان کے دور میں یہ ہوا تھا. مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر کوئی ترقیاتی اسکیمیں بنائی گئی تھیں, اور ان ترقیاتی اسکیموں کی بنیاد پہ پیسے ریلیز کیے جاتے تھے. پیسے پھر مختلف کانٹریکٹر کے اکاؤنٹس میں جاتے تھے, وہاں سے ری روٹ ہو کے مختلف ان کی پراپرٹیز خریدی جاتی تھی. پھر یہ پراپرٹیز بے نامی بھی ہوتی تھی, وہ مختلف لوگوں کے ناموں پہ بھی ہوتی تھی, لیکن جو پیسہ ڈیولپمنٹ کا تھا وہ کسی جگہ پہ لگا نہیں تھا. یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نکلتا تھا, اور یہ جو مالیاتی سال ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے نکال لیا جاتا تھا. پھر اس کے لیے جعلی اسکیمیں بنتی تھی, پھر ان اسکیموں کو پورا کیا جاتا تھا, اور یہ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ہے. کوسان کا ابھی یہ سکینڈل نکلا ہے, باقی ڈسٹرکٹس کے اندر جب سکینڈل نکلیں گے تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے. ایسا لگے گا کہ پورے کا پورا خزانہ جو تھا اسے غدربود کر دیا گیا تھا, ادھر سے نکال کے ادھر, ادھر سے نکال کے ادھر, اور غائب. اور پھر ان کی پراپرٹیز خریدی جاتی تھی, اور اسی طرح مختلف کانٹریکٹرز سے. تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان قریب اعظم سواتی صاحب بھی اس میں پکڑے جائیں گے, کیونکہ اعظم سواتی صاحب کا بھی اس کے اندر ایک گھر خریدا گیا تھا. گھر کی ویلیو بہت کم تھی, لیکن وہ بڑا مہنگا خریدا گیا تھا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. یعنی اگر آپ سمجھیں 5 کروڑ کا گھر ہے, اس کو 50 کروڑ میں اگر خریدا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 45 کروڑ روپے اعظم سواتی صاحب کو دیے گئے. اور یہ اماؤنٹ جو ہے نا, ویسے میں بیان کر رہا ہوں, یہ ایکچوئل ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر اربوں روپے کا گھپلہ ہے. جب یہ پورا سکینڈل سامنے آئے گا, اعظم سواتی صاحب کا نام آئے گا, ان کے گھر کی ڈیٹیل آئے گی, تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا گیا تھا. محمود خان صاحب جو ان کی گرفتاری کا امکان ہے, ان قریب یہ گرفتار کر لیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے سابق منسٹرز, بلکہ ان کے ایک وزیر خزانہ بھی ہے تیمور اسلم جھگڑا صاحب, مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا, اسی لیے وہ چھپتے پھر رہے ہیں. پھر جو آج ان کے ایم این ایز ہیں, کچھ منسٹرز ہیں, ان کے گرد بھی ایک سرکل سا, ایک دائرہ سا لگا دیا گیا ہے. تو آپ جب اس سکینڈل کو کھول کے دیکھیں گے, یا اس کی جزیات دیکھیں گے, یا اس کے اندر آنے والے لوگوں کے نام دیکھیں گے, تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے. اور انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں, بس آپ کچھ نہ پوچھیں. تو بہرحال ایک بڑا سکینڈل ہے. میں نیب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس ساری چیز کو نکالا گیا ہے اور لوگوں تک پہنچا نیب. تو اگلے ہفتے سے بڑے لیول پہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج سے ہی یہ سکیم چلانی شروع کر دینی ہے کہ جناب ہمارا تو تعلق ہی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ سابق لوگ تھے جو پہلے پارٹی کے اندر ہوتے تھے, پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اب گورنمنٹ جانے اور یہ جانے, اور یہ گورنمنٹ کے اپنے لوگ ہیں. محمود خان صاحب کے اوپر بالخصوص عمران خان صاحب کی طرف سے انگلی اٹھائی جائے گی کہ یہ انہی کا بندہ تھا, یہ انہی کو وہی لے گئے اس کو, اور اسی نے کرپشن کی تھی, اور اچھا ہوا یہ چلے گئے, اور انہوں نے ہماری پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا تھا, ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے تھے. تو اس ٹائپ کی باتیں عمران خان صاحب کریں گے, لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور گنڈا پور صاحب تک یہ کھرا جائے گا تو پھر لگ پتہ جائے گا آپ کو. بہرحال انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف کا سکینڈل آ جانا, یہ میرا خیال ہے بہت ہی خوفناک سی چیز ہے. عمران خان صاحب اپنی پارٹی سے بہت زیادہ ناراض ہیں, اور آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں, اور ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ کیوں ہے. اب اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو اتنا عرصہ یہ خطرے سے کیسے بچے رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے مقامات آئے تھے جس میں عمران خان صاحب دنیا سے رخصت کیے جا سکتے تھے, لیکن وہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی حفاظت کے اندر ہیں, کسی جگہ ان کو ایک آنچ تک نہیں آئی. لیکن جو ان کی پارٹی ہے, جو ان کی فیملی ہے, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ پارٹی ہو یا فیملی ہو,
وہ سب امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہمارے قبضے میں آ جائے گا. ہو سکتا ہے یہ ایک امید ہو جس کا اظہار بار بار کیا جا رہا ہے. بہرحال اگر کسی چیز سے خطرہ ہے، کسی شخص سے خطرہ ہے تو فوری طور پہ بتانا چاہیے تاکہ کچھ تدارک کیا جا سکے. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو وارننگ دے دی ہے کہ خبردار اگر کسی نے اپنے جو ذاتی گندے کپڑے ہیں اس کو چوک میں دھویا یا پارٹی کے لوگوں کے اوپر اعتراض کیا، اسی لیے عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر پارٹی اعتراض کر رہی ہے کہ ان کی وجہ سے پارٹی بہت بدنام ہوئی ہے، تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو مزید ٹائٹ کر دیا جائے گا. اور عالیہ حمزہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ زیادہ دیر ٹکنے والی اب اس پارٹی کے اندر نہیں ہے کیونکہ سب نے ان کے خلاف محاذ بنا لیا. اس کے ساتھ ساتھ وزارت جو مذہبی امور ہے انہوں نے آج ڈکلیئر کیا ہے کہ 40,000 پاکستانی زائرین ہیں جو پاکستان سے عراق گئے تھے، پھر شام گئے تھے اور پھر ایران گئے تھے اور اس کے بعد غائب ہو گئے. اب یہ 40,000 بہت بڑی تعداد ہے کہ یہ زائرین کے روپ میں پاکستان سے باہر نکلے. ایران میں سوچا جا سکتا ہے ایک آپشن تو یہ ہے کہ ایران سے ہی لوگ ٹرکی سے پھر یورپ نکل جاتے ہیں. سیریا سے ظاہر یورپ وغیرہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر وہاں سے بھی ظاہر ٹرکی آنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو سیریا گئے اور وہاں سے ٹرکی کراس کر گئے ہوں بارڈر، اور ٹرکی سے پھر یہ یورپ کی طرف نکل گئے ہوں یا پھر ٹرکی کے اندر بیٹھے ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ عراق ہے. عراق سے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے. عراق سے بھی حال پتہ یہی ہے کہ جو زائرین عراق جاتے ہیں وہاں سے پھر ایران آ جائیں کیونکہ ایران اور عراق کی سرحد ملتی ہے، اور وہاں سے پھر ٹرکی چلے جائیں اور ٹرکی سے پھر یورپ چلے جائیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں سے نکلے اور ٹرکی چلے گئے اور وہاں سے یہ کسی اور ملک میں نکل گئے یا پھر اس وقت ترکیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا جو ان کے بارے میں ہے وہ بڑا، یہ بھی ایک پرانی سی داستان ہے کہ بہت سارے لشکر ہیں ایسے جو سیریا کے اندر لڑ رہے ہیں، جو عراق کے اندر لڑ رہے ہیں، اور یہ ان کو جو ٹریننگز ہے وہ ایران سے دی جاتی تھی اور وہاں پہ بھرتی باقاعدہ کیا جاتا ہے لوگوں کو. تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو شام لڑنے کے لیے چلے گئے ہوں یا حوثیز کے ساتھ وہ جا کے مل گئے ہوں یا پھر عراق کے اندر انہوں نے کوئی لشکر جوائن کر لیا ہو. اور یہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے ایران ان کو ٹریننگ دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو مختلف محاذوں پہ بھیج دیا جاتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور کچھ زخمی ہو کے اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، اور جو ریٹائر ہو جاتے ہیں انہیں بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے پاکستان میں، اور یہ زیادہ تر فقہ جعفریہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جو مختلف محاذوں کے اوپر لڑ رہے ہوں. لیکن بہرحال یہ بہت بڑی تعداد ہے. 40,000 پاکستانیوں کا نکل جانا اور غائب ہو جانا میرا خیال ہے بڑا الارمنگ ہے پاکستان کے لیے، اور اسی لیے وزارت مذہبی امور نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو زائرین ہوں گے ان کو صرف گروپ ٹورز کروائے جائیں گے اور ان کے جو گروپ آپریٹرز ہیں انہی کے ذریعے سفر کر سکیں گے. کوئی شخص انڈیویجولی ایران، عراق یا شام نہیں جا سکے گا. ابھی تک 1400 اپلیکیشنز آئی ہیں کہ جو ٹور آپریٹرز نے دی ہے کہ ہم زائرین کو کروانا چاہتے ہیں مختلف زیارتیں، اور اگر یہ ہو جاتا ہے فیصلہ تو بہت اچھا ہوگا. پھر اس سے یہ ساری چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی. سردار یوسف صاحب بڑے شاندار انسان ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. واقعی ویژنری آدمی بھی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں. اگر وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو یہ مسئلہ 2-4 دنوں کے اندر حل ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پاکستان کی بدنامی بہت ہو رہی ہے. جیسمین منظور صاحبہ بڑی پرانی اینکر ہیں اور ہماری پرانی کولیگ ہیں اور بہت وائبرنٹ، بڑی زبردست قسم کی خاتون ہے. ان کی آواز کے اندر بڑی جان ہے، اور جس وقت نیا ٹیلی ویژن پرائیویٹ چلنا شروع ہوا تھا تو اس وقت سے جاسمین منظور صاحبہ مختلف ٹیلی ویژن شوز کے اوپر شو کر رہی ہیں. انہوں نے اپنی کچھ تصویریں اپلوڈ کی ہیں اور ان تصویروں کے اوپر یہ ایکس کے اوپر تصویریں اپلوڈ کی. اس کے اندر ان کا چہرہ سوجا ہوا نظر آ رہا ہے، آنکھ کے نیچے نیل پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سوجن ہے، پھر ناک کے اوپر بھی ان کے زخم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے جو سابق خامد ہے یہ ان کا دیا ہوا تحفہ ہے، انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے. اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تو جناح ہسپتال کے اندر وہ اس وقت عیاشی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ گرفتاری کے بعد جناح ہسپتال کے اندر وہ چلے گئے ہوں ہسپتال کی بنیاد پہ، کہ جیل کی بنیاد پہ کہ جی یہ مریض ہیں اور ان کو ہسپتال شفٹ کر دیا گیا، یا ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر ہوں یا پھر یہ جناح ہسپتال کے اندر کام کرتے ہیں اور جاسمین منظور صاحبہ نے اس لیے ان کا نام لیا ہے کہ جناب آپ ان کو پکڑیں اور ان کے قرار واقعی سزا دیں. تو یہ بڑا افسوسناک ہے جی کہ خواتین کے اوپر تشدد کرنا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ خواتین کے اوپر اس طرح تشدد کریں. میرا خیال ہے اگر انبن ہو جاتی ہے میاں بیوی کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے تو آنریبل طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. خامد کو اس سائڈ پہ نکل جانا چاہیے، بیوی کو اس سائڈ پہ نکل جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے دھاڑتے رہیں. اس سے زیادہ بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ کسی خاتون کے اوپر تشدد کر دیا جائے کہ یا پھر کوئی خاتون کسی مرد کے اوپر تشدد کر دے.
پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ خواتین نے مل ملا کے خامد کو کوٹ دیا، باقاعدہ پھینٹا لگا دیا، اور اس کے بعد وہ بیچارہ سڑکوں کے اوپر رلتا رہا۔ تو نہ خواتین کی طرف سے تشدد کی اجازت ہونی چاہیے، نہ مردوں کی طرف سے خواتین کے اوپر تشدد کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ سویلائزڈ معاشرے جو ہیں ان کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ انتہائی افسوسناک ہے، اور میں بہت زیادہ اس وقت اظہار ہمدردی کرتا ہوں جیسمین منظور صاحبہ سے، اور میری درخواست ہے کہ اس کیس کو باقاعدہ ٹیک اپ کیا جائے، اور ان سے جو شخص اس کا ذمہ دار ہے اس کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کی فلائٹس انگلینڈ کی لیے سٹارٹ ہو گئی ہیں، اس سے پہلے یورپ کے لیے سٹارٹ ہوئی تھی۔ اب پیرس جاتی ہے فلائٹ اسلام آباد سے، لاہور سے، میرا خیال ہے شاید 3 فلائٹس ہیں ابھی پیرس کے لیے۔ میں خود پچھلے ہفتے پاکستان سے پی آئی اے کے ذریعے پیرس پہنچا تھا، اور بڑا اچھا لگا کیونکہ 7 گھنٹے کے اندر پاکستان سے بندہ فرانس پہنچ جاتا ہے، اور یہ کسی اور ایئر لائن میں ممکن نہیں ہے۔ پورا 24 گھنٹے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں گلف کی جو ایئر لائنز ہیں ان کے ذریعے آپ کو یہاں آنے میں، اور آپ دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہے کہ آپ پاکستان میں جہاز پہ بیٹھیں، 7 گھنٹے بعد آپ یورپ ہوتے ہیں۔ اور یہ پہلے بہت اچھی فلائٹس ہوتی تھی، اب جا کے جب میں نے پی اے کو دیکھا تو وہ چیزیں نہیں تھیں، وہ فیسلٹیز نہیں تھیں، لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہ امپروو ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوگی پاکستانیوں کے لیے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ انگلینڈ کے لیے بھی فلائٹ سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور جو ہائی کمشنر ہیں پاکستان کے اندر برطانیہ کے، انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کیا اس کو۔ یہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ 5 سال بعد پاکستان کے اوپر جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن آپ المیہ دیکھیے کہ یہ پابندی غلام سرور خان صاحب جو ہوا بازی کے منسٹر تھے، جون 2020 میں انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ کہ جی پاکستان سول ایویشن کے لوگ جعلی ہیں، ان کے پاس ڈگریز جعلی ہیں، اور جو ہمارے پائلٹس ہیں ان کے پاس بھی ڈگریاں درست نہیں ہیں، یہ کہہ کہ انہوں نے پاکستان کی ایئر لائن پی آئی اے اور اس کے ساتھ ساتھ سول ایویشن کو پابندی لگوا دی تھی، اور نہ ہماری کو فلائٹس پھر اس کے بعد نہ یورپ جا سکتی تھی، نہ امریکہ جا سکتی تھی، نہ برطانیہ جا سکتی تھی، جو انتہائی افسوسناک صورتحال تھی۔ اور اس میں پی آئی اے کا جنازہ نکل گیا، بلکہ اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور پاکستان کو بڑی ایفرٹ کر کے 5 سال گھسٹ گھسٹ کے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑ گیا کہ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں، اور ہمارے منسٹر صاحب کا دماغ خراب تھا جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پابندی لگے۔ اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے، لیکن المیہ دیکھیے کہ غلام سرور خان صاحب سے ایک مرتبہ بھی کسی نے بلا کے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ کس بہاف پہ دی تھی، آپ کے پاس کیا ثبوت تھا، اور آپ نے یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت کیوں دیا۔ اس وقت جب عمران خان صاحب تھے، گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی نہیں پوچھا گیا، اور اس کے بعد بھی نہیں پوچھا گیا۔ یعنی پاکستان میں آپ کسی نہ کسی طریقے سے الیکٹ ہو کے آپ کسی اہم پوزیشن پہ آئیں، اور اس کے بعد پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے چلے جائیں، کوئی شخص پوچھنے والا آپ کو نہیں ہوتا۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ کہ جس نے کیا ہے اس سے نہیں پوچھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کو غلام سرور خان صاحب کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے جو پاکستان کی عزت کا جنازہ نکلا ہے اس کا اب کون ذمہ دار ہے۔ میرا خیال جب تک غلام سرور خان صاحب کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، پاکستان کا انتقام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال پاکستان کو مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ پی آئی اے کو بھی مبارک ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔